सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। 6 सितंबर दुश्मनाने वतन को एक बार फिर ये याद करवाने का दिन है कि इस धरती के दुश्मनों का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ नाकामी, बर्बादी और हजीमत है। जो गुजर गया वो कल था, अब वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ हमारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। जंग लड़ने के हम देख रहे हैं तौर अतवार इस वक्त बदल चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर का सामना है। डिजिटल दहशतगर्दी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो सारे मामलात हैं पाकिस्तान को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स के अलावा इन मामलात में जाने की बजाय हम देख रहे हैं कि डिजिटल ऑपरेशंस पे इस वक्त यकीन रखती है और किस तरह से साइबर अटैक्स, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की जो मामलात हैं उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, सैयद मोहम्मद अली नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, इन उमूर को भी देख रहे हैं। आप दोनों का ख़ास तौर पर शुक्रिया। एहतशामुल हक साहब हमारे पैनल से और ज़ाहिर शाह शराजी साहब जैसे कि हमारे डेली के मामलात में हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं मसूद साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। सबसे पहले सर, वही जो हम देख रहे हैं कि कई बार इस वक्त जो हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे DGISPR साहब भी जब वो न्यूज़ ब्रीफिंग करते हैं, ख़ास तौर पे डिजिटल जो हम देख रहे हैं टेररिज्म, इस पे भी वो हाईलाइट कर चुके हैं। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ जिनमें हम 5th जनरेशन वॉर का जिक्र करते आए हैं कि बाहर से जो पाकिस्तान की एंटी पाकिस्तान इस वक्त पावर्स हैं, ताकतें या क़ुव्वतें हैं, वो किस तरह से एक साइबर अटैक्स कर रही हैं या किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ावा दे रही हैं। इस प्रोपेगेंडे से कैसे पाकिस्तान काउंटर कर सकता है और किन चैलेंजेस का सामना? बहुत शुक्रिया आमना। देखें कि जो 5th जनरेशन वारफेयर जहाँ उसकी आपने बात की है, ये बेसिकली इंडिया ने जब तमाम हरबे आजमाने के बाद जब उनसे कुछ हो नहीं सका तो 5th जनरेशन वारफेयर उन्होंने स्टार्ट की पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इट इज़ बेसिकली नॉन कंटेक्ट वारफेयर जिसमें प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स वगैरह है। और इसके साथ साथ जो इनके एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं उनको यूज़ करना है, या पॉलिटिकल है, मिसाल के तौर पे PTM के तौर पे, बलोच यकजहती कमेटी के तौर पे, या फिर टेररिज्म है, ब्रास है, TTP है, इनको यूज़ करते हैं। और देखें, जब डिजिटल टेररिज्म की हम अभी जब 5th जनरेशन को ये जिम्मेदारी तो इंडिया ने संभाली थी, अब रिसेंटली इट हैज बीन टेकन ओवर बाय सम जो हमारे पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो ये काम अदा आजकल कर रहे हैं। और देखें, वो डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप डिजिटल इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, सैटेलाइट फोन्स को यूज़ करते हैं, और इसके बाद आप उसमें एक नैरेटिव पुश करते हैं जो एंटी स्टेट होता है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होता है, और वही नैरेटिव जो आगे होता है वो शेयर होता है, ग्रुप्स में जाता है, और अल्टीमेट एम जो होता है कि लीडरशिप को मलाइन करना, इंसल्टिंग नैरेटिव्स के साथ। और इस डिजिटल टेररिज्म का भी ये मकसद यही है कि जी एक पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जाए अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द इदारा। और जिस तरीके से हमने रोजमर्रा जिंदगी में देखा है कि इसमें एक ये मामूल बनता जा रहा है, जिस तरह प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं फौरन इस चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बदकिस्मती यहाँ पर ये पाकिस्तान में सज़ा और जज़ा नहीं है। अब रिसेंटली जो राइट्स हुए थे यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने उन लोगों को भी सजाएं दी 3 साल की जिन्होंने किसी की ट्वीट या उसको रीट्वीट किया, तो उन्होंने कहा यू हैव रीपब्लिश दैट ट्वीट, तो आप यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। या आपने कोई इंसाइटिंग किस्म की जो वीडियो से आपने शेयर की, किसी ने इनिशिएट किया, आपने उसको शेयर किया, फॉरवर्ड किया, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमने उस पर ऐसा एक्शन लेना है। जिस तरह अभी पीका के अंडर 3 कोर्ट्स इस्लामाबाद में बन चुकी हैं, पंजाब में डिफेमेशन लॉ पास हो चुका है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि इनको हम इस तरह से दे शुड बी टेकन टू टास्क, और जनरली पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि इससे कितना डैमेज हो रहा है, और उसको, और फिर जिस तरह मैंने कहा कि पनिशमेंट्स वगैरह होंगी।
تو میرے خیال میں پھر والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ہمیں یہ کچھ چند لوگ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ اس قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس دوبارہ اس حوالے سے آئیں گے. محمد علی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یہ جو اس وقت ہم پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اگر دیکھا جائے، وہ چاہے آپ کے نیوکلیئر پاور والے معاملات ہوں، سیکیورٹی الائنسز ہوں، اوبویسلی پاکستان کو دنیا بھر میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. تو پاکستان کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہیں یا ایسی قوتیں جو ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، وہ انسائٹ کرتی ہیں انسٹیبلٹی کو تھرو 5th جنریشن وار. کس طرح سے پاکستان کو ان معاملات کو ویجیلنٹلی دیکھنا ہوگا اور نمٹنا ہوگا؟ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ جی. پہلے تو میں دو باتیں کہنا چاہوں گا مختصراً کہ 5th جنریشن وار کا سہارا بھارت کیوں لے رہا ہے. اس لیے کہ پہلی 4 جو جہتے اور ڈائمنشنز ہیں جنگوں کی، لینڈ، ایئر، سی اور نیوکلیئر، وہ اب اس کے پاس آپشن نہیں رہی ہے اور اس میں وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. دوسری بات کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے، 1965 کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا اور آج الحمدللہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے. اس لیے روایتی اعتبار سے زمین، فضا یا سمندر کے راستے سے پاکستان کے خلاف روایتی اعتبار سے جارحیت اب بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے. اور جو محدود پیمانے پہ اس نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کی، اس کا بھی اس کو منہ توڑ جواب سوئفٹ ریٹارٹ کی شکل میں دیا گیا. تو اب بیسیکلی روایتی اعتبار سے پاکستان پہ کسی بھی انداز کی جارحیت بھارت کے پلانر، ڈیسیجن میکر اور ملٹری لیڈرشپ بخوبی جانتی ہے ان کے پاس آپشن نہیں ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جناب جب ان کا $80 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے تو وہ اپنے عوام اور ٹیکس پیئر کو کیسے جسٹیفائی کریں کہ جناب پاکستان کے خلاف تو جنگ آپشن ہی نہیں ہے، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے. تو جناب اب انہوں نے 2 جنگ کی نوعیت بدلی، جس کو آپ 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں یا ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں، اور پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے اور ملک کے اندر ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کا سہارا لیا انفارمیشن ڈومین میں. اور دوسرا جو کام انہوں نے 98 کے بعد شروع کیا 9/11 کے بعد، وہ دہشت گرد تنظیموں کی افغانستان کی سرحدوں سے پشت پناہی شروع کر دی. اب یہ پاکستان کے خلاف جو 2 محاذ ہیں، ایک انفارمیشن کا محاذ ہے اور دوسرا دہشت گردی کا محاذ ہے. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے 4 طریقوں سے اس کو شکست دینی ہے فیصلہ کن اور دیرپا انداز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. نمبر 1، آپ نے نظریاتی اعتبار سے علماء و مشائخ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جو اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم مساجد اور مدارس میں ناکام بنائیں. دوسرا ایلیمنٹ، جو معاشی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کرمنل نیٹ ورکس، تمام دہشت گرد تنظیموں کی، ان کو ایکسپوز کریں، ان کو ایریڈیکیٹ کریں. نمبر 3 یہ کہ جو لوگ NGOs کی شکل میں یا PTM کی شکل میں یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی شکل میں جو دہشت گردوں کے لیے نفسیاتی اور سیاسی ماحول سازگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی اور ایکسپوز کریں. اور چوتھا پرونگ ڈیفینیٹلی آلریڈی ہماری انٹیلیجنس ادارے اور ہماری افواج جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں روزانہ 130 سے زیادہ آپریشن کر رہے ہیں. اس سال 32,000 سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں اور پاکستان فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف اتنے کم ٹائم میں اتنے کم وسائل سے اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں جو کہ دنیا کی سپر پاورز بھی نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے احتشام صاحب، ایک تو اگین وہی بڑا فارمیڈیبل چیلنج ہے، لیکن کیا آپ کو اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ اس حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم یا اس کو 5th جنریشن وار سے کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پاکستان کیا اس وقت میجرز کیا لیے جا رہے ہیں؟ کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھ اس حوالے سے ڈیفینیٹلی بہت کچھ کام ہو رہا ہے، اگرچہ لیٹ کام شروع ہوا ہے. اب یہ ہائبرڈ وار، ڈیجیٹل وار، ٹیررزم اور اسی طرح سے آپ 5th جنریشن وار، اس کے کانٹیکسٹ میں ہندوستان نے کیا، امریکہ نے کیا اور ہمارے دشمن اور بھی جو لوگ ہیں انہوں نے کیا. میں تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کروں گا. ہم نے یہ باتیں جو کی ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہمارے پینلسٹ نے. اب دیکھیں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو بلاگرز ہیں ہمارے،
اور گھر میں بیٹھ کے اور باہر بیٹھ کے صرف پیسے کے لیے جو ملک بنا رہے ہیں ملک کے لیے، اس سے بھی زیادہ آمنا خطرناک بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جس طریقے سے پاکستانیوں کو خرید کے ان سے پاکستان میں بندے مرواتا ہے. ابھی چند مہینے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے کی بات ہے، سیالکوٹ میں لاہور میں آزاد کشمیر میں 3-4 لوگ جو ہے نا ہمارے 4 پاکستانیوں کو مارا گیا تھا، 2 بندے پکڑے گئے تھے. اب دیکھیں جو ہندوستان نے پاکستانیوں کو پیسے دے کے، اور پیسے بھی کتنے، کسی کو 1 لاکھ دیا ہے، 1.25 لاکھ روپے دیا، انہوں نے کنفیس کیا کہ جی ہاں یہ پیسے لے کے ہم نے بندوں کو مارا ہے. دیکھیں یہ تو اب نظریات کی جنگ آمنا اب کہیں بھی نہیں رہی، یہ اب نہ ہمارے ملک میں کسی دنیا میں بھی نہیں رہی. اب ساری جنگ جو ہے نا یہ اقتصادیات کی ہے، اکانومی کی جنگ ہے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا. اب ہندوستان اور پاکستان اب کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں ہماری باقاعدہ جس طرح 65 میں 71 میں وار ہوئی، کارگل ہوا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. ان کو لگتا ہے کہ اکنامک کنڈیشن خراب کر دی جائیں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف جس طرح کا نفرت بھرا مواد ایسے طریقے سے بھیجا جائے کہ لوگ کہیں جی یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اسلحے کی، دنیا میں امن ہونا چاہیے، سارے مذہب ایک طرح کام کرتے ہیں. آپ جو میرا مذہب آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں جو بے شمار ایکٹر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا مذہب جو ہے نا وہ تو انسانیت ہے. وہ بھی انسانیت تو سب کا ہی مذہب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے مسلمان آپ کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے آمنہ اس حوالے سے مجھے اس بات کا علم ہے، اور اس پہ بڑا حکومت پاکستان نے، ہماری سیکورٹی ایجنسی نے کام کیا ہے کہ جو اندر بیٹھے لوگ ہیں، سہولت کار ہیں. ابھی دہشت گردی کی جنگ میں دیکھ لیں، جتنی سہولت کاری 70-80% جو ہے ہمارے ملک میں دھماکے ہوتے ہیں وہ سہولت کاری کے ذریعے ہوتے ہیں. کس طریقہ سے ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں افغانستان سے، کس طریقے سے مختلف جگہوں پہ لوگ ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں، پیسے دیتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کے ساتھ کنائمنٹس کرتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے ہم کیسے جائیں. 6 سپٹمبر کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. جی اب سوال یہ ہے کہ نیوکلیر پاور بننے کے بعد ہندوستان کے پاس آپشن بہت کم رہ گئے. لیکن آپ دیکھ لیں آمنہ، ہندوستان ببانگ دول ہمارا دشمن ہے، دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو اسلحہ امپورٹ کرتا ہے. پہلے نمبر پہ یوکرین ہے، وہ تو ساری دنیا مفت میں ان کو دے رہی ہے اسلحہ. دوسرے نمبر سعودی عرب ہے، تیسرا ہندوستان کا ہے. چائنا کا نام لیتے ہیں، چائنا تو آپ پتہ ہے بیسٹ، ان کی تو 1962 میں چائنا نے مار لگائی. ابھی گولان اور 2-3 جگہوں پہ گوامان کون سی جگہ ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، محمد علی صاحب کون سی ایگزیکٹ جگہ تھی وہاں پہ، جس طریقے سے چینیوں نے ان کی مار لگائی. وہ کہتے ہیں اپنا جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی ہے بات کرتے ہوئے. تو وہ سارا کچھ پاکستان کو فوکس کر رہے، پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اور پھر جس طریقے سے اپنے ہینیس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، نیفیریس ڈیزائن کو پورا کرنے کے لیے میرا کنسرن ہے ہمارے جو پاکستانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے آمنہ، وہ کسی طریقے سے رکنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا یہ میرا خیال ہے بہت سارے سوالات اس پہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. جی شاہ صاحب، اگین وہی اسٹیٹ کا جو امیج ہے اس کو جس طرح سے اس وقت پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خاص طور پہ بلوچستان جو ایشو ایک سامنے ہمارے آیا، بہت بڑا چیلنج ہے انڈاؤٹڈلی، جیسے ہمارے باقی پینلسٹ بھی بات کریں. لیکن اگین ہم نے جانا ہے سولوشن کی طرف. اب اس پہ کام کس حد تک ہو رہا ہے اور کس حد تک مزید ہونا چاہیے، اس پہ آپ کا کامنٹ. آمنہ، تھوڑا سا میں اپنے تینوں معزز پینلسٹ کی بات کو آگے بھی لے کے چلوں گا، اور اب کچھ باتیں ایسی میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا. میں ایگزسٹنگ وقت کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی کتنی بڑھائی ہے اس تمام جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، یا جس کو آپ ای وارفیئر کہتے ہیں، یا اس کو آپ پروپیگنڈا وارفیئر کہتے ہیں، یا اس کو رومر وارفیئر کہتے ہیں، یا ڈس انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ کنونشنل اور فزیکل وارفیئر میں ہم انڈین ایئر فورس کو بھی شکست دے سکتے ہیں، ان کی بری فوج کو بھی دے سکتے ہیں، نیوی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہاں ایک جذبہ ایمانی اور اس پہ میرے خیال میں کوئی دوسری رائے کسی بھی پاکستانی کی نہیں ہے کہ ہم دل سے لڑیں گے اور جان سے لڑیں گے اور اپنے ملک کے لیے لڑیں گے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جہاں تک اب آپ کی جو ہائیبرڈ وارفیئر ہے اس کے اندر معذرت کے ساتھ ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فیلڈ کے اوپر ورکنگ نہیں کی. صرف کہانیاں گھڑنے سے اور کلیم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اس کا میں ریزن بتاتا ہوں. آپ دیکھیں اس وقت آپ کے جو کنونشنل انٹرنیشنل میڈیا ہے، آپ کو تمام انڈینز وہاں نظر آئیں گے، چاہے وہ بڑے کے بڑے چینلز ہیں، بڑے بڑے آپ کے اخبارات ہیں، مڈل ایسٹ کے اخبارات ہیں، انٹرنیشنل ہے، CNN ہے، BBC ہے، میں نام لیتا ہوں. اور وہاں بیٹھ کے وہ ایک
ایک لحاظ سے انجینئرڈ قسم کی ایک ایڈیٹوریل لائن لیتے ہیں جس کے اندر پاکستان ہمیشہ ان کے نیگیٹو سائڈ پہ آتا ہے. اس کا پورٹریل ہمیشہ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ کیا جاتا ہے, ایز اے ٹائرنٹ اسٹیٹ کیا جاتا ہے, اور ایز اے ایسی اسٹیٹ کے طور پہ وہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں جیسے کہ شاید بلوچستان میں بہت بڑے مظالم ہو رہے ہیں, اور بلوچستان تو کل آزاد ہونے والا ہے. قبائلی علاقوں میں لوگوں کے جو ہے وہ حقوق نہیں ہے اور فوج بڑا ظلم کر رہی ہے. دیکھیں یہ ایک نیریٹو ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز, اگر میں نام لوں امریکہ کے اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں, میڈیا, آپ جرمنی کی دیکھ لیں, آپ برطانیہ کی دیکھ لیں, وہ آپ کے ممالک کے اندر اس سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا پر معاملات آئے تھے اس میں بھی جو مجھے ایک ذرا کنٹینیو کرنے دیں, میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. بالکل, چونکہ آپ پختونخوا میں بیٹھے ہوئے میں اس لیے کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اسٹیٹ, جی بالکل میں اس طرف آتا ہوں, پہلے مجھے اگر یہ بات مکمل کر لینے دیں. اسٹیٹ اونڈ جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ تمام پاکستان کے اندر ان کے اتنے زیادہ کورسپونڈنٹ ہیں جتنے ہمارے پی ٹی وی اور اے پی پی اور جو ہماری اسٹیٹ رن اور ایجنسیز ہیں ان کے نہیں ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہر اس چیز کو نیگیٹو رپورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہاں ہمارے بڑے بڑے اچھے جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آن پے رول کام کر رہے ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب سن رہے ہیں, ہمارے یہاں پلانرز ہیں, ہمارے بارہا آئی ایس پی آر یا دوسرے ایسے فورم پہ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں. میرے خیال میں ان چیزوں کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کے جو اسٹیٹ رن میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, ریڈیو پاکستان ہے, اے پی پی ہے یا پی ٹی وی ہے, وہ وہاں پہ صرف ڈپلومیٹک کوریج کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ تمام ٹرائبل ایریا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک ایک انچ ایک ایک سیکنڈ کی خبر وہاں پہنچتی ہے اور اس کو نیگیٹولی اٹھایا جاتا ہے. ایک تو ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا. دوسرا دیکھیں ہم نے اپنی کیپیبلٹی کتنی جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے اس وار فیئر کے لیے. میرے خیال میں ہم بہت پیچھے ہیں. اب ہمیں ایک ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز پیدا کرنے ہوں گے جو کہ پاکستان کا کیس لڑے ان دا کہتے ہیں نا میٹرکس کے زمانے کے اندر. ایک ای وار فیئر جو ہو رہی ہے اس کے اندر, اب انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ جائے دہلی کے اندر ایک مسلمان پولیٹیشین, ایک منسٹر, وہ زمین خرید نہیں سکتا. میرے خیال میں کتنی بڑی چیز ہے, لیکن آج تک ہمارے پاکستانی میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں نہیں اٹھائی جاتی. کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں سوائے ایک خبر نامے میں 5 سیکنڈ کی یا 10 سیکنڈ کی یا 20 سیکنڈ کی آپ کو یا 1 منٹ کی خبر لگے گی جی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, مظالم ہو رہے ہیں, لیکن ہم اس کو پورٹرے نہیں کر سکے, پروجیکٹ نہیں کر سکے. جو انڈیا نے کشمیر کے اندر لاز لے کے آیا ہے جو کہ سٹیزن شپ لا ہے, اس کے اوپر ہم نے کتنا کام کیا. ہمیں دیکھیں پراپرلی ایک پلاننگ کے تحت یہ اوور آل چیزیں کرنی ہوگی. ایک انڈیا نہیں بلکہ اس وقت جو ویسٹ ہے, ویسٹ کس طریقے سے پاکستان کی ایک ٹورمنٹڈ اور ٹارچرڈ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیس قسم کا ایک ہمارا پہلو جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. وی ہیو ٹو فائٹ دیٹ. اور اس کے لیے دیکھیں آپ کو بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی, ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. ہم بالکل مانتے ہیں. اب آپ نے بلوچستان کی بات کی, آپ نے ویسٹرن بارڈر کی بات کی. دیکھیں ویسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے. وہ ہمارے خلاف آبی جنگ لڑ رہا ہے, وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا وارفیئر کر رہا ہے, وہ ہمارے پاس جو ہے وہ دہشت گرد ٹرین کر کے پاکستان کے اندر بھیج رہا ہے. بلوچستان کے اندر اوور آل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو ہمارا ویسٹرن بارڈر ایسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ہمارے لیے وولٹائل ہو گیا, اور ہماری ساری فورس اس کے اوپر جا رہی ہے. دیکھیں اوور آل اگر میں یہ سمجھتا ہوں تو ہمیں ہمارے تھنک ٹینکس کو بیٹھنا ہوگا. ایک مکمل یہاں پاکستان کے اندر آپ کو ایک ہائیبریڈ وارفیئر کے لیے ایک پورا سٹرکچر بنانا ہوگا, ایک یونٹ بنانا ہوگا جو کہ پرائرٹیز ڈیسائیڈ کرے کہ آپ نے کنونشنل میڈیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور آپ نے جو ایسا برائڈلڈ یا ان چیک جو سوشل میڈیا ہے, ای میڈیا ہے, آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے. ایک جو دیکھیں جو بات کی ہمارے ایک پینلسٹ ہے کہ تمام 4-5 میئرز ہمیں لینے چاہیے. بالکل یہ لینے چاہیے. آپ فائر وال بھی لگائیں, آپ جو ایسا ہیٹ مٹیریل آپ اس کو بھی کاؤنٹر کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کیس کیسے لڑیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپارٹ فرام گوئنگ فزیکل وارفیئر جہاں ہم چاروں جو بری پیری اور اس کے اندر ہم کامیاب ہیں, لیکن ہمیں اس سیکشن کے اندر بھی کام کرنا ہوگا اور بڑا تیزی سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا اس حوالے سے ٹیک آ چکا ہے. میں اپنے دونوں گیسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب اور سید محمد علی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دونوں سن پر بات ہوگی. ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ سے انتہائی اہم فیصلہ آیا. سپریم کورٹ نے نیب امینڈمنٹ سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بہت سی ترامیم کے معمار مسٹر نیازی خود تھے. بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیب امینڈمنٹس ان کانسٹیٹیوشنل ہیں. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کر لی. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں آئی.
الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات پر تحریک انصاف کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے تک انٹرا پارٹی الیکشن کی کارروائی روکنے کا کہا تھا، لیکن پارٹی نے پہلے ہی معاملے کو بہت تاخیر کا شکار کیا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ کیس کو مزید تاخیر کا شکار کیا جائے۔ ان جو فیصلوں کے اثرات کیا ہوں گے اور پی ٹی آئی کے لیے مزید کتنی مشکلات ہیں؟ احتشام صاحب۔ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن انٹرا پارٹی جو اپیل ہوئی ہیں ان پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا سپریم کورٹ میں۔ تو ہم ایک لفظ میں تمہیں کہوں گا کہ کیا پوئٹک جسٹس ہوا ہے آج، اور جس طریقے سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کرمنل بچ کے چلے جاتے ہیں اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھنسا لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نیب لاء میں ترمیم سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ آفیسر پہلے ہی بری کر دیے گئے تھے، یعنی ان کے معاملات سے ہٹا دیا گیا تھا کہ ان کو کیسز ان کے نہیں دیکھ سکے گا نیب۔ اب یہ ہے کہ یہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے نا سارے کے سارے ان کے ہاتھ سے بھی سارا معاملہ جو ہے نا ان کے لیے بھی بہت آسانی پیدا کر دی گئی۔ دیکھیں اب عام طور پہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ کوئی بیچ کا یہ اس میں سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، لیکن ایک بالکل بلیٹنٹلی جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جو 50 پہلے تو یہ تھا کہ جی 50 کروڑ تک کا جو بندہ کیا کہتے ہیں کرپشن کیس میں آئے گا اسی کو پکڑا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی 49 کروڑ کچھ والا کرے گا تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، تو وہی ریورس ہو گیا، اب وہی ہوگا۔ اب دوسری بات ہے کہ جو کیسز آمنہ کھلنے تھے، ابھی دیکھیں بڑا زبردست کیس تھا فیک اکاؤنٹس کا زرداری صاحب کا، اب وہ بند ہو جائے گا، جو کھلنے کی توقع لوگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے کیس وہ سارے ختم ہو گئے، توشہ خانہ اس میں آپ دیکھ لیں یوسف زرا گیلانی باقی لوگ بھی، بائی دی وے توشہ خانہ کیس جو 2 چل رہا ہے نا اس میں مانی پی ٹی آئی بھی بچ جائیں گے، کیونکہ وہ 14 کروڑ کی مالیت ہے اس میں، کیونکہ اب تو طے ہے نا کہ 50 کروڑ والی مالیت والے کیسز ہوں گے، لہٰذا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب سوال ہے کہ جی اس کے بعد آگے کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں، ہم انکروچ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بحث ہوتی تھی کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے کہ آئین سپریم ہے۔ آج کے بعد ایک شخص ہے 5 میں سے ایک کا فیصلہ ایک نے نہیں ڈسینٹ کیا اپنے اطہر صاحب نے، باقیوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بالکل حق تھا پورا کا پورا۔ آپ کو یاد ہے یہ شہباز شریف صاحب نے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے چیلنج کیا تھا نیب کی ترامیم کے حوالے سے، جو نیب ترامیم کی تھی جس کو بانی پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اب سوال ایک ہی رہ جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کرپشن کے کیسز کا کیا ہوگا۔ اب اٹارنی جنرل سے ایک جگہ پوچھا گیا کہ جی اب کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی یہ کیسز جو ان کے خلاف ہیں یہ تو پھر جائیں گے ایف آئی اے کو دیکھے گا یا اینٹی کرپشن والے دیکھیں گے، لیکن آمنا فار دا ٹائم بینگ اتنا بڑا ریلیف میرا خیال ہے جو دیا گیا راستہ کھل گیا ہے، یہ راستہ کھل گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ اب جو لوگ خاموش ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ نہیں بھئی نیب کی وجہ سے ہم دھرے جائیں گے، میرا خیال ہے ان کو پھر بہت بڑا انسینٹیو مل گیا کہ جی اب وہ پیسہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ابھی آپ ان کا پوچھ رہی ہیں وہ 4 چیزیں آمنا جس پہ میرا خیال ہے اتنا زبردست طریقے سے، زبردست کہیں یا ون سائیڈڈ کہیں جو بھی کہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ انہوں نے کہا جی اسکروٹنی کرنے کا آپ نے ہمیں کہا تھا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا جی جب تک ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی وضاحت نہیں آ جاتی آپ انٹرا پارٹی کا یا ٹیک ہے اس کو روک دیں، انہوں نے کہا جی نہیں روکیں گے، چلاتے رہیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا تھا جی انٹرا پارٹی آپ جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں جاری کرتے، ٹھیک ہے ویب سائٹ پہ ڈال دیں۔ اور آخری بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی سلیکشن کمیشن کی جوریڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی کے کیسز کو آپ انٹر پارٹی الیکشن کو دیکھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سنب آیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، بہت سیاسی طور پہ زبردست قسم کی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا اس میں سے وہ نکالیں گے، کیا لیں گے، اور میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی یہ سائے آف ریلیف ہے جن کو لگ رہا تھا کہ یہ نیب لاء۔ جی میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں، پہلے میں شاہ صاحب کا اس پہ تجزیہ لے لوں، پھر جو آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وہ بھی منظور ہو گیا، اس پہ بھی آپ کا تجزیہ لوں گی۔ شاہ صاحب یہ اگین سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، اس کے اثرات کچھ احتشام صاحب نے بیان کر دیے کہ جی راستہ کھل جائے گا، اور کس طرح سے دیکھا جائے گا اب جو کرپشن کے کیسز ہیں، ایک یہ والا معاملہ ہے، اور دوسرا وہی انٹرا کورٹ اپیل جو کہا گئی ہے اس حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے وہ مسترد ہو گئی آج پی ٹی آئی کی۔ یہ کتنا بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہم شاید اگر جو نیب کے کیس کے اوپر بات کریں، میرے خیال میں پاکستان کے اندر قوانین بنتے ہی جو ہے نا ایک عام سا تاثر ہے کہ وہ اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور غریب کو جو ہے
اس کو سزا دینے کے لیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میرے خیال میں آج جو ڈیسیجن ہوا ہے اس پہ بڑا کھل کے کہنا چاہیے کہ بے شک نہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے، بلکہ ٹاپ بیوروکریسی جو اشرافیہ ہے، چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی کی ہے، چاہے آپ کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو میرے خیال میں کھلا ان کو جو ہے وہ ہینڈ فری دے دیے کہ آپ جو کرنا چاہیں کریں. 50 کروڑ یا ایون اس حد تک بھی جتنی کرپشن ہوگی. دوسرا جو ایک شام صاحب نے بات کی نا کہ ایک جو خوف تھا شاید نیب کا سائیکولوجیکل، وہ ختم ہو جائے گا. ایف آئی اے کے ساتھ یہ لوگ روز ڈیل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کوئی جو ہے وہ جتنے آپ کے آفیسرز یا آفیشلز یہاں ہوتے ہیں ان کو کون لگاتا ہے؟ میرے خیال میں آپ کی سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرشپ، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا پیٹرنائزر ہے، کوئی کسی کا جو ہے ایفیلیٹ ہے، کوئی پارٹی ممبر ہے، کسی کا بھائی جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ ہے، کسی کا جو ہے وہ رشتہ دار کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایک اہم انفلوئنشل پوزیشن پہ رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کے بعد شاید آج کے ڈیسیجن کے بعد پتہ نہیں اب ہماری عدالتوں کا اور نمبر کہاں تک جائے گا، شاید 160 تک پہنچ جائے. میں بالکل ایک آپ کے پاس ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فلٹر تھا جس کے اندر ایٹ لیسٹ کوئی خوف تھا. دیکھیں اپارٹ فرام کہ چاہے وہ فیصلے ٹھیک ہوتے تھے، نیب جو ہے وہ وکٹمائز کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہ ایک الگ فیصلہ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے آج واقعی کہ پاکستان کے اندر کرپشن فری یا کرپشن ایک کرپٹ سوسائٹی کو پروموٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اور جو دلی خواہش تھی سیاسی جماعتوں کی جن کے خلاف ایک نیریٹو تک شاید یہ کرپٹ ہے، ان کی پوری ہوئی. دوسرا آپ نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر الیکشن دیکھیں کہ توشہ خانہ ریفرنس 2 ہے، اس سے وہ ان کی بھی بچت ہو جائے گی، تو پھر وہ کیوں اس جانب جانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اگر آپ توشہ خانہ پہ جاتے ہیں تو بحث لمبی زیادہ ہو جائے گی. پھر تو آپ دیکھیں مریم نواز صاحب سے شروع کریں، آپ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، جتنے توشہ خانے سے تو سب نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ سب کے لیے پھر ہونی چاہیے. آپ اس کو اکراس دا بورڈ کریں، جو بھی جس کو بھی چاہے فائدہ ہو رہا ہے میرے خیال میں ناجائز ہو رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور صحیح طریقے سے. دوسرا آپ نے کہا جی الیکشن کمیشن کا بہت ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ریلیف نہیں دینی تھی، کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کیے گئے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو اعتراض تھا، تو میرے خیال میں جہاں جہاں کشن شاید وہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو دے سکتی ہے، الیکشن کمیشن آلریڈی اس کا ایک رول بڑا نیگیٹولی پورٹرے ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی ان کو ریلیف نہ دیتا. لیکن تحریک انصاف، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آج کے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے کہ تحریک انصاف کے لیے مستقبل قریب میں کوئی ریلیف نہیں ہے. میرے خیال میں جو پیچ اپ کی بات ہے، اور کل کا میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں، ایک ہائی لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہتے ہیں نا کہ آن اوتھ کہا کہ کسی قسم کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی، کسی قسم کی ڈیل بھی نہیں ہو رہی، اور ان کے ساتھ کسی قسم کے رابطے بھی نہیں ہیں کہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بات چیت کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ بھی ختم، اور پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی باتیں ختم. اور 8 تاریخ کو جو یہاں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ مارچ کریں گے اسلام آباد میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیاسی ماحول دوبارہ گرم ہو رہا ہے، کانفلکٹ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. مطلب لیکن میرے خیال میں حکومت اور تحریک انصاف اس وقت میرے خیال میں فیس ٹو فیس ہے، اور یہ معاملہ مزید جو ہے نا وہ میرے خیال میں مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے احتشام صاحب، یہ جس طرف اشارہ کریں شاہ صاحب کہ حکومت اور پی ٹی آئی یہ فیس ٹو فیس، چونکہ جب آپ ایسے بلز لے کر آئیں گے جن میں آپ نے ان کا جو احتجاج ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں روکنے کی کوشش کی ہے، بھلے آپ نے جگہ کا تعین کر لیا ہو، لیکن جی آپ اسلام آباد میں کس طرح وہ بڑی اس میں ہم نے دیکھی لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں. دوسری معاملات مخصوص نشستوں کے معاملے کے بعد اب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پہلے تو ہم نے دیکھا سینٹ سے پاس ہوا، آج وہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو چکا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات بڑھاوا دے رہے ہیں اس طرح کے جو ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ایسے بلز پاس ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھیں یہ جو آج ایک اور بڑا باریک واردات ہوئی ہے جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، واردات کہیں یا اس کو کس طرح بھی دیکھیں، قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لیا گیا ہے جلسے جلوس جو ہے نا وہ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتے. ہم نا بائی دی وے اس پہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا موقف بھی ہمیشہ رہا جب وہ حکومت پہ تھے کہ جی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، لوگ آتے ہیں، سب کا رک جاتا ہے، چھوٹا سا شہر ہے، لہذا جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے. پی ایم ایل این بھی یہی کہتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی، ساری جماعتیں یہی کہتی رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیج پہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہے کہ اگر جلسے جلوس کرنے کی اجازت ملے تو ان کے لیے اچھا ہوگا. اب جس انداز سے بل منظور کر لیا گیا، پہلے ترنول تھی، اب 8 سپتمبر کو سنگجانی، اس سے بھی آگے ان کو جگہ دی گئی. ہم نے اطلاعات یہی آ رہی ہے اندر سے، یہ تھا کہ یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے جس انداز سے سواتی صاحب نے آ کے بیان دیا تھا کہ جی جلسہ منسوخ کر رہے ہیں، اس وقت بہت ساری چیزیں ملتوی کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایشورنس دے دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی
آپ اگلا جو جلسہ کریں گے کسی طرح کی انٹرفرنس نہیں ہوگی. لیکن ہم نا آج کی اطلاعات میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ 20-25 ہزار بندے بھی اکٹھے کر لیے تو بہت بڑی بات ہوگی, لاکھوں والی بات نہیں. جس طریقے سے روکا جائے گا, کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ دیکھیں ہم نا اب راستے روکنے والا کام تو آپ دیکھ لیں اس ملک میں بڑا عام ہو گیا. اب جب پشاور سے زیادہ لوگ آئیں گے, کے پی سے آئیں گے, ان کو کہاں کہاں روکا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ جی اتنا جس کو کہتے ہیں اسکاٹ فری وہ آ سکیں گے, ان کو روکا نہیں جائے گا. ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے جلسے جلوس اپوزیشن کے روکے جاتے ہیں, زیادہ لوگوں کو روکا جائے گا. پھر شہروں سے جو لائے گئے ان کو بھی بڑے سٹل طریقے سے ایسے طریقے سے روکا جائے گا کہ پتہ نہ چلے. تو میرا خیال ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جلسہ اگر ہو جاتا ہے, اور اس کو یہ بھی بات خبر کے طور پہ آمنا ہے کہ اگر یہ اپنی مرضی کے مطابق لوگ پہنچ جاتے ہیں اور جلسہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پھر انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر بہت سے معاملات میں کہا جاتا ہے کہ جی آگے چل کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بات جو ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی جس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جب آپ دیکھتے ہیں موڈ تبدیل ہوتا ہے تو ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کا کیا فیصلہ ہوا تھا کہ جی کسی صورت میں نہیں جانے دینا. پھر اندر سے ہی معاملات کس طرح ہوئے, جنرل باجوہ اور ان کے سسر اعجاز صاحب نے کس طریقے سے گیم ڈالی تھی, اور نواز شریف صاحب یہاں سے گئے. وہ کہتے ہیں پلیٹلیٹس جو آتے تھے کسی اور کے, محمد بشیر کا نام آتا ہے, ان کے تھے جن کے 2,500 پلیٹلیٹ ہوتے تھے اور ان کے ہوتے تھے 40,000. تو 40,000 کو 2,500 کر دیا جاتا تھا اوور رپورٹ پہ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو پاکستانی سیاست میں آپ جس کو کہتے ہیں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو انٹرسٹ سے خالی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ تو جو اس وقت مشکلات پیپلز پارٹی کوئی ایک ہی راستہ ہے. جو کیا معاملہ کلیئرٹی نہیں ہے. ہم نے اس کی وجہ یہ کہ کوئی آفیشلی تو کوئی آ کے نہیں کہے گا نا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ سہولت دینے جا رہے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جب تک کمپرومائزنگ پوزیشن نہیں بنتی, کوئی ہمارا آؤٹ نہیں کرتے بیچ کا راستہ. وہ چند دن پہلے دوبارہ سے ایک بات بنی تھی کہ جی اچھا زئی صاحب بات کریں گے. میں شاہ صاحب کو دیکھ لوں. یہ جو شاہ صاحب اسی بل سے ریلیٹڈ, یہ اس جلسے کا اتنا اس کو گورنمنٹ سیریسلی کیوں لے رہی ہے, یہ اس خوف کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے جی آپ نے اسلام آباد میں پروسیشن نہیں ہوں گے, جلسے جلوس نہیں ہوں گے, گیدرنگ نہیں ہوگی. اس پہ ہم نیوز کانفرنسز بھی دیکھ رہے ہیں, بل بھی پاس کر لیا. کرنے دیتے بانی پی ٹی آئی تو اندر تھے کہ کتنا ڈیفرنس آ جانا تھا, کیا معاملات ہو جانے تھے اس سے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک سائیکولوجیکل وار آف نروز ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر جلسہ بہت بڑا بھی ہوگا تو کوئی فرق پڑے گا, اور اگر وہ چھوٹا ہوا تو پھر بھی کوئی فرق پڑے گا. کل آپ نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی, اس کے اندر ایک چیز میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ فوج ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا کلیئر میسیج ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی کے لیے فوج اور حکومت کا ساتھ ہونا بالکل واضح ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. دوسرا بات ہے کہ جناب لوگ کتنے آئیں گے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہاں ایک آپ صوبائی دارالحکومت کے اندر بڑے ایک آپ کو میں خبر بھی دے دوں کہ یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ مقتدر حلقوں کے بڑے قریب ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ عمران خان صاحب یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ نہیں کر سکتی وہ بڑی آسانی سے امین اللہ گنڈاپور صاحب کر سکتے ہیں, اور اسی لیے وہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بھی کر رہے ہیں. آپ بنو کا واقعہ دیکھیں, کتنے بڑے مزے سے جا کے انہوں نے جو ہے وہاں جرگہ کرایا, لوگوں کو مسائل ریزالو کرائے, اور وہ لوگ جو کہ جو ہے حملے کرنے جا رہے تھے وہ بالکل راضی ہو گئے, گھروں کو چلے گئے اور ان کے تمام مطالبات بھی مان لیں. لیکن دوسری طرف بڑی دلچسپ بات آپ دیکھیں, ہماری قوم بھی بڑی عجیب قوم ہے جو شاید اس بات کو عجیب و غریب طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے اندر اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ جو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب اور گورنر دونوں کے لیے جو کہ وفاق کا نمائندہ ہے, ایک میرے خیال میں ایک بڑے افسوس کا مقام ہے کہ شاید وہ اپنے ضلع کے اندر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پی ٹی آئی کی قیادت بھی نہیں چاہتی کہ خان صاحب جو ہے باہر آئے. میرے خیال میں یہ ڈرامہ چلتا رہے, اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر کرپشن اور دوسرے الزامات لگا رہے ہیں وہ میرے خیال میں ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کی بھی شاید بڑی کوشش ہے کہ جو تحریک انصاف کا جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ چاہے جدھر بھی ہو لیکن ان کا معاملات چلتے رہے. آخری جو میرے ذہن میں بات ہے, میرے خیال میں اس وقت دیکھیں بے شک جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی, یہ تو اسی وقت ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. میرے خیال میں نہ سیاسی جماعتوں کے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ حکومت کے روکنے سے کوئی فرق پڑتا ہے, اور نہ ان جلسے جلوسوں سے کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں اگر حکومت کے ذہن میں ویسے ہی ایک تاثر ہے جو کہ یہ دینا چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے, وہ جلوس نہیں کر سکیں گے, وہ جلسہ نہیں کر سکیں گے, میرے خیال میں یہ تاثر بھی
काफी ज्यादा कम वक्त है। रियलिटी पे बंदे को देखना चाहिए, सपोर्ट ऑलरेडी अभी भी है मेरे ख्याल से। इतनी आसानी से 20-25 हज़ार बंदा भी वो इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि इतना क्राउड नहीं होगा इस बार? क्योंकि पहले भी एक दफ़ा तो हमने देखी, डिसअपॉइंटमेंट तो हुई वोटर सपोर्टर को जो पहले मुलतवी हुआ। देखिए, क्राउड ना होने की एक बड़ी वजह ये कि पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, सेंट्रल क़यादत है, उसमें इंतहाई दर्जे का रिफ्ट है। तमाम सेंट्रल लीडरशिप भी आपस में लड़ रही है, सूबाई लीडरशिप भी लड़ रही है। अगर आप इंडिविजुअल सतह पे बंदे लेके जाएंगे तो हर बंदा क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर होगा कि शायद इतने ज़्यादा लोग बाहर ना निकल सकें, और यही मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक और ख़तरे की निशानी हो सकती है। ठीक है, चलें आपको भी इस हवाले से टेक आ जाए। एहतशाम साहब, क्विकली आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आमना कि क्राउड फुलर तो बुनियादी तौर पे बानी पीटीआई है ना। आप सवाल लोग ये भी करते हैं कि जी जब वो खुद जलसे से खिताब नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग उनको देखने के लिए आते हैं, जिससे करिश्मा उनका है, जो भी कहें आप, वोट बैंक तो उनका है, अब कोई माने ना माने, इलेक्शन तो जीते थे वो। अब सवाल ये है कि जी क्या अगर वो नहीं जाते कितने लोग जाएंगे। और दूसरा मेरा ख्याल है आमना, ये जो पहला इससे पहले जलसा जो मुलतवी किया गया था वो बड़ा सेटबैक था, और आपने देखा उठते बैठते अली अमीन गंडापुर और बाकी लोगों ने कहा जी लोग बड़े नाराज हैं, बिल्कुल ऐसे उसमें उसके बाद हमने मनसूख किया। जी, जी, तो मेरा ख्याल है ये भी फैक्टर अपनी जगह फिगर आउट करेगा। लेकिन असल बात मेरा ख्याल है हमना, ये जो शाह साहब कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इख्तलाफात इतने बढ़ रहे हैं ना, मतलब आप कुछ लोगों का अगर ये मंशा है कि वो बानी पीटीआई अंदर रहे, हमारी सियासत है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी जुल्म की बड़ी ज्यादती वाली बात। हाँ, जो लोग अंदर लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, वो कम से कम वो तय कर लें कि हमने आंदा लाएमल क्या तय करना है। बानी पीटीआई नो पीटीआई पार्टी को कैसे बचाना है। जी, इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है कि वो कामयाबी तरीके से कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट इसको ले रही है, जो मामला हमारे सामने आ रहे हैं, उस हवाले से जो एक्ट भी पास करने की कोशिश की गई है, उसको मेरे ख्याल में इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए था। जैसे बात भी करें हमारे पैनलिस्ट के, खान साहब तो अंदर हैं, उसके बावजूद ये एक पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।